अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। असदुल्ला खान ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं, वो काबुल में हैं, काबुल से हमें ज्वाइन करेंगे। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान में जामे हुकूमत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, ये कहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। दोशंबे में जो कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बयान जारी किया है। अब सवाल ये भी है, जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, बिलखुसूस ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और जो दीगर कौमियतें वहाँ पे बसती हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसमें पश्तूनों के अलावा दीगर कौमियतों को भी नुमाइंदगी दी जाए। अब ये हुकूमत जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए भी बिलखुसूस, और ये नुमाइंदगी किस तनासुब के साथ दी जाएगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से गलती का एतराफ़ किया गया है। 29 अगस्त को जो ड्रोन हमले किए गए थे, उस वक्त जब अमरीकी और गैर मुल्की फ़ोर्सेस काबुल से अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही थी, तो इश्क के शुबे में ये हमले किए गए थे। अब पेंटागन ने इसे गलती करार दिया है और अफसोसनाक करार दिया है, और अमरीका ने एक तरह से इस मामले पर मुआफ़ी भी मांग ली है। आम शहरी जो हैं उनकी जान जो है वो इस मामले पे गई, आम शहरी जो हैं इसमें जान से गए, लेकिन अब अमरीका इस पर मुआफ़ी मांग रहा है। दीगर भी मामलात हैं। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, एक तो ज़रा दोशंबे में जो हुआ वो बताइएगा, जो हमसाया ममालिक हैं बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के, उनकी जानिब से क्या मुतालिबात सामने आ रहे थे, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तालिबान के साथ इस मामले में मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, तो अब तक की क्या पेशरफ्त है? देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपको मालूम है कि जो अफ़गानिस्तान में 40 साल से जो असल झगड़ा है, जो रूट कॉज है अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी की, वो ताजिक और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनका झगड़ा है पख्तून से। जो पख्तून है वो ज़ाहिर है 50% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो उनकी बनती है, और जो ताजिक हैं वो क्लेम करते हैं कि वो भी बहुत बड़ी 35% 40% जो एथनिक कम्युनिटी है वो उनकी है। लेकिन बहरहाल विदाउट गेटिंग इनटू द नंबर्स, ये एक बुनियादी झगड़ा है। अब जो ताजिकिस्तान के जो मौजूदा जो सदर हैं इमाम अली जो हैं, वो ताजिकिस्तान के साथ साथ जो पूरी ताजिक ट्राइब है या ताजिक एथनिसिटी है दुनिया में, उनके वो रहनुमा माने जाते हैं। उन्होंने फादर ऑफ ताजिक कहा जाता है। अब जाहिर है कि जो पंजशीर में एक सिचुएशन है, उसकी वजह से उनकी बहुत नाराजगी है अफगानिस्तान के मामले में तालिबान से। इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई इमाम अली से, और उन्होंने जो इसके ऊपर अब एग्री किया है कि जब तक पख्तून और ताजिक आपस में एक सुलह नहीं करते और एक इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ हम नहीं जाते, अफगानिस्तान के में इस्तेहकाम आना मुश्किल है जी। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि ये 40 साल बाद ये एक इतनी बड़ी आप समझिए कि एफर्ट हो रही है इन एथनिक ग्रुप्स को एक दूसरे के करीब लाने की। और वज़ीर आज़म साहब ने और ताजिक सदर ने अब इस पर इत्तफाक किया है, और इसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर शामिल हैं, ईरान के सदर शामिल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एक नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, ख़ुसूसन ये जो 4 ममालिक हैं, ईरान। चौधरी साहब, इस तनाजुर में काबुल से रब्ता हुआ है, और क्या रिस्पांस उनकी तरफ से क्या आया है, और अगर कुछ शराइत आती हैं काबुल की तरफ से तो वो क्या हो सकती हैं? अब देखते हैं कि काबुल की तरफ से क्या इसका रिएक्शन आता है, कैसे आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए, भारत काबुल में हुकूमत हमारी हुकूमत तो नहीं है। जाहिर है कि हम तो उन्हें दरख्वास्त ही कर सकते हैं, और एक हमारी कोशिश यही होगी कि इन शराइत के ऊपर जो है वो बात आगे बढ़े। लेकिन अभी आज एक अच्छा पेशरफ्त ये हुई है कि जो अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, जो उन्होंने एक ऐलान किया है, जिसके बाद उन्होंने पंजशीर में जो इंसानी जो एक इस वक्त अलमिया जन्म दे रहा है, ज़ाहिर वहाँ चीज़ें नहीं है खाने पीने की और रूट्स बंद हैं, तो उन्होंने रूट्स खोलने का ऐलान किया है, जो एक बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ। और आगे चल के ये मुज़ाकरात जो ही फॉर्मलाइज हो जाते हैं,
تو یہ ایک بہت ایک میجر ایونٹ ہوگا افغانستان کے تناظر. جو اس لاسٹ کویسچن ہے آپ سے، طالبان کو ہاؤس ان آرڈر کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا، بالخصوص یہ جو ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی وہاں پہ ضرورت ہے؟ لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ ریکنسیلیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگر ہماری ریکنسیلیشن ایفرٹ کامیابی سے آگے چلی تو پھر یہ استحکام کی طرف ہم جلدی چلے جائیں گے. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ کہا ہے کہ افغانستان ایک دوراہے پہ ہے، یا تو آپ اس وقت ایک بالکل استحکام کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر آپ استحکام کی طرف نہیں گئے تو پھر ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہاں پہ پیدا ہو جائے گا. جی ٹھیک، بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہی صاحب، آپ کے وقت کا. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساتھی اینکر اسد اللہ خان صاحب، کابل میں موجود ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب آپ کا شکریہ. آصف درانی صاحب سفارتکار ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. درانی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے گفتگو کریں گے. اسد صاحب، ابھی چوہی صاحب بھی بتا رہے تھے، ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اب ایفرٹس کر رہا ہے کہ جو دیگر قومیتیں ہیں افغانستان میں وہ کسی نہ کسی طرح طالبان کے ساتھ آن بورڈ آ جائیں. لیکن آج کابل اور ننگر ہار جو ہے وہاں پہ دھماکے بھی ہوئے ہیں، 20-22 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، 2 سے 3 ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. کچھ معلوم ہو سکا ہے یہ دھماکے کس کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور جو بالخصوص انتظامیہ ہے جو سیکیورٹی کے میٹر دیکھ رہی ہے کابل میں، جو طالبان کی جانب سے لوگ لگائے گئے ہیں، ان کی کوششیں کیا ہیں، ان کی ایفرٹس کیا ہیں؟ شکریہ فیصل. دیکھیے، جو سیریز آف بلاسٹ آج ہوئے ہیں ننگر ہار میں اور اس کے علاوہ کابل میں تو ایک اس کو سٹکی بوم بولتے ہیں جو کار کے نیچے چسپاں کر دیا جاتا ہے اس کے، اور یہ علاقہ تھا دشت برچھی، یہ اس کا کابل کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر یہ ہوا اور اس میں 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں. کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور ظاہر ہے یہ طالبان کے اوپر اٹیک تھا جو جلال آباد کے قریب ہوا، اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے یا داعش کی اگر زیادہ پریزنس ہے تو وہ وہیں پر ہے، انہی علاقوں میں ہے. تو سسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ داعش کی طرف سے ہی کیا گیا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی. اس میں جو ہم ابتدائی طور پر اطلاع تھی کہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اس کو پھر ہم نے ہاسپٹل کے سورسز سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، کہیں 3 بھی رپورٹ ہوئے، لیکن بہرحال 2 جاں بحق اور 21 زخمی ہیں. اب دیکھیے یہی سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے نئی حکومت کے لیے. پچھلے 20-25 دن میں اگر ہم کارکردگی دیکھیں یا ہم رزلٹ چیک کریں، ہم کہیں کہ طالبان نے کیا کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ طالبان نے سیکیورٹی کو بہت امپروو کیا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو بھی ہم کہیں گے کہ سب سے بڑا چیلنج بھی سیکیورٹی ہی ہے. ظاہر ہے ایک تو اکانومی ایک چیلنج ہے، جو کل بھی ہم پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کہ بینکوں میں سے آپ اپنے پیسے اپنے ہی پیسے تک رسائی مشکل ہوئی ہے، اور 20,000 افغانی سے زیادہ آپ ایک ہفتے پہ نہیں نکلوا سکتے، جس کی وجہ سے پورا کاروباری جو ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب دیکھیے جب تک یہ بلاسٹ ہوتے رہیں گے یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یقیناً جو اس کو اسٹیبل گورنمنٹ نہیں کہا جا سکتا. اسد صاحب یہ بتائیے گا جو سیکیورٹی ماڈل ہے اس وقت طالبان کا وہ کیا ہے، کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، کمانڈ کون کر رہا ہے، اور پھر کیسے ادراک ہوتا ہے عام لوگوں کو کہ یہ سیکیورٹی آفیشل ہیں، عام لوگ نہیں ہیں؟ جی، اس میں دیکھیے مرحلہ وار یونیفارم پہنائے جا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر اب یونیفارمڈ سیکیورٹی پرسنل جو ہیں ان کو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں، یعنی بہت ساری جگہوں پر اب جو لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں انہوں نے اپنے یونیفارمز پہن لی ہیں. تو ایک تو جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیکیورٹی اہلکار ہے، تو ایک تو یونیفارم، لیکن سب جگہوں پر ابھی نہیں ہوا. اب سیکیورٹی کو مرحلہ وار امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جیسے آج ہمارا ایک جیل کا وزٹ ہم نے کیا جو بالکل خالی پڑی ہے، لیکن وہاں پر طالبان نے مکمل طور پر سیکیورٹی سنبھالی ہوئی ہے. ان کے پاس تمام اکوپمنٹ موجود ہیں سیکیورٹی کا، اور پورا ایک سسٹم انہوں نے وہاں پر بنا دیا ہے. اسی طرح سے کئی جگہوں پر ہسپتالوں کے باہر، سفارت خانوں کے باہر اور مختلف جگہوں پر جہاں جہاں امپورٹنٹ یا سینسیٹیو پلیسز ہیں وہاں پر، اور بازاروں میں یہاں تک کہ آج میں صرافہ بازار گیا تھا، جو کرنسی ایکسچینج مارکیٹ ہے وہاں گیا تھا، تو وہاں پر طالبان یونیفارم میں اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے. تو اب آہستہ آہستہ وہ اپنی سیکیورٹی کو امپروو کر رہے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ اس حوالے سے بھی ہے کہ غربت چونکہ بہت زیادہ ہے تو چوری چکاری بہت ہے، جیب کاٹنے کے واقعات بہت ہیں، یہاں تک کہ موبائل چھین کے بھاگ جانے کے واقعات ہیں. تو اس حد تک اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یعنی 2 طرح کے چیلنجز ہیں، ایک تو دہشت گردی سے نمٹنا اور دوسرا پھر یہ کہ جو جرائم ہے ان سے نمٹنا. اسد صاحب آپ سے مزید بھی جانتے ہیں، یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے گا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جنرل صاحب ایک تو ابتدائی طور پہ وسائل کی بڑی کمی ہے،
ایک پولیٹیکل رٹ جو ہے، ابھی فواد چوہی صاحب بھی جو تاجک کمیونٹی ہے اور دیگر جو پشتونوں کے علاوہ کمیونٹیز ہیں ان سے متعلق بات کر رہے تھے. پولیٹیکل رٹ پہ تو شاید ٹائم لگ جائے گا، لیکن جو رٹ آف دی اسٹیٹ ہے جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے طالبان پوری طرح قائم کر چکے ہیں؟ اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، دھماکے ہیں، یہ گروپ جو کر رہے ہیں وہ ان کو اس پوزیشن میں ابھی ہے کابل حکومت کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے؟ دیکھیے ریٹ آف اسٹیٹ سے جب آپ بات کرتے ہیں کیا اسٹیٹ فنکشن حالت میں ہے، میرا خیال یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ امریکن جب یہاں سے نکلے ہیں اور میری رپورٹس یہ ہیں کہ بھارت نے بھی جو ان کے ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے یا بیوروکریٹس تھے، جو بھی تھے، ان سب کو نکال لے کے لے گئے. تو ان کے پاس ابھی طالبان کے لیے اسٹیٹ کو ایز اے فنکشنل اینٹی بنانا وہ بڑا چیلنج ہوگا اس وقت. تو جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سارا اس میں وومن ہے، اس میں انٹر وومن ہے اس میں سارا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب طالبان کی ہم بات کر رہے ہیں تو طالبان سارا افغانستان نہیں ہے. افغانستان میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو طالبان مخالف ہیں، کچھ تو بھی چپ ہیں، کچھ باقاعدہ ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. پھر یہ جو وہاں پہ طاقتیں موجود تھیں، امریکن لیڈ نیٹو فورسز، وہ کہہ لیجیے بھارت کا بہت بڑا فٹ پرنٹ تھا وہاں پہ. انہوں نے ایسے گروپس بنا کے رکھے ہوئے تھے جن کے تھرو وہ افغانستان کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہی وہ گروپس ہیں جن میں داعش کا نام لے لیجیے آپ، TTP کا نام لے لیجیے آپ، یہ سب وہ گروپس ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. جو NDS ہے وہ موجود ہے وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں. تو ان میں وہ اشخاص جو طالبان سے ہمدردی نہیں رکھتے وہ تو ڈیفینیٹلی دوسرے گروپ میں جا کے مل جائیں گے. اور ان کی کوشش تو یہ ہوگی ان تمام عناصر کے ساتھ مل کر، تمام عالمی اور علاقائی قوتوں کے ساتھ مل کر جو طالبان مخالف ہیں ان کے ساتھ مل کر کے یہاں پہ افغانستان میں طالبان کو اپنے پاؤں جمانے کا موقع نہ دیا جائے. وہ چیلنج ابھی کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس میں ایک تو ہمارے پرائم منسٹر کی جو ایفرٹ ہے ساری، یہ بہت بڑی چیز ہے جو طالبان کو سوچنا ہے اور طالبان کو اس سے ڈیل کرنا ہے اس سے. اور اسی کو اگر وہ ڈیل کر لیتے ہیں تو باقی سارے ایلیمنٹس جو ہیں آف کورس اکانومی، دوسرا ایفرٹ، یہ پھر ان پلیس آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو افغانستان کی ایز اے اسٹیٹ آپ کو فنکشن نظر آئے گی. یہ ٹھیک ہے کہ طالبان ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی بہت ہو رہی ہے افغانستان سے، ایران بھی جا رہی ہے، پاکستان بھی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز یہ ہیں جو میں بات کروں آپ سے. درانی صاحب، یہ جو اب ایک چیلنج جو ہے وہ بالخصوص ہمسایہ ممالک افغانستان کے، وہ اس بات پہ خاصا زور دے رہے ہیں کہ دیگر قومیتوں کو قبول کیا جائے. پولیٹیکلی ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا تو طالبان کا یہ موقف وہ جو دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قبول کیا جائے، ایون ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا اور دنیا کو بھی ہوگا. تو یہ کتنا جاندار ہے کہ دنیا اس کو مان لے جب تک یہ پولیٹیکل ہاؤس ان آرڈر نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے میرے خیال میں ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان برنکمین شپ ہے اور یہ زیادہ چلے گا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے اب اس پہ نہ صرف جو ہے ودن افغانستان جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں بلکہ جو افغانستان کے امیجیٹ ہمسایہ ممالک ہیں اس میں تاجکستان، ازبکستان خاص طور پہ وہ ایک ہی ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں اور ان کی سینسٹیوٹیز بھی موجود ہیں. تو طالبان کو ان کو بھی سننا پڑے گا، لیکن سب سے زیادہ ان کو ودن افغانستان جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں انکلوڈنگ تاجک، ازبک، ہزارہ اور ترکمن، ان کو جو ہے ان کے جو ریپرزنٹیشن ہے ان کو بڑھانا پڑے گا، ان کو منظر عام پہ لانا پڑے گا. ورنہ جو ہے یہ جو ہائیلی سینٹرلائز رول ہے تھرو امیر المومنین، یہ میرے خیال میں پہلے کبھی چل سکتا ہوگا، آج کے دور میں اور خاص کر پچھلے 40 سالوں کے دوران جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں جنہوں نے سوویت ٹائم میں بھی اپنے اپنے علاقوں میں لڑائی کی سوویت یونین کے خلاف، اس کے بعد جب نجیب اللہ کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد بھی وہ اپنے اپنے گروپس کے اندر تھے اور ان کے درمیان نفاق موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ مجاہدین جو ہے آپس میں لڑنے لگے جس کی وجہ سے طالبان پیدا ہوا. طالبان جو تھے اس وقت جب پیدا ہوئے تو اس وقت صورتحال کچھ اور تھی کیونکہ بہت زیادہ کیوٹک کنڈیشنز تھی، لیکن 9/11 کے بعد سے جو آرڈر پچھلے 20 سالوں میں تھا وہ کیوٹک تو ہو سکتا تھا لیکن بہرحال اس نے ایک آرڈر کریٹ کیا تھا جو
جو امریکن سپورٹ کے ساتھ موجود تھا. لیکن اب جو ہے طالبان کا جو لوگ کمپیئر کریں گے وہ پچھلے اشرف غنی یا کرزئی کے آرڈر کے ساتھ کمپیئر کریں گے, تو اس لیے طالبان کے لیے یقیناً بہت بڑا چیلنج ہوگا. ان کو اشرف غنی اور کرزئی حکومتوں سے آگے بڑھ کر ملک کے اندر امن لانا پڑے گا, ان کے لوگوں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا پڑے گا, گڈ گورننس دینا پڑے گا. تو یہ تمام چیلنجز ہیں, اور اس صورتحال میں اگر وہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے ہمیں تسلیم نہیں کیا تو اس کے نتائج برے نکل سکتے ہیں, تو یقیناً یہ ان کے فیور میں نہیں جائے گا. ان کو آن گراؤنڈ پریکٹیکلی عملی صورت میں جو ہے وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کو لانا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب, 29 اگست کو جو ڈرون اٹیک کیا گیا تھا اس پہ اب پینٹاگون جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے. آپ کابل میں ہیں, آپ نے وہ گھر وزٹ بھی کیا ہے, وہاں کے جو باشندے ہیں کیا وہ اس غلطی کے اعتراف سے مطمئن ہیں یا ان کی طرف سے کوئی اور بھی مطالبہ ہے؟ دیکھیے فیصل, بڑی ہی بے چارگی تھی آج اس گھر میں میں گیا. یہ کوچہ دانش ہے ایک علاقہ جہاں پر یہ ایک نارمل سی آبادی ہے, بستی ہے, جو بہت پوش ایریا نہیں سمجھا جاتا, اور وہاں پر ایک گھر کے اندر 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. ان گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان گاڑیوں کو وہ اتنا شدید حملہ تھا کہ گاڑیوں کے بس ایک گاڑی تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی. تو آپ سوچئے کہ وہاں پر موجود جو انسان بستے تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. وہاں 4 فیملیز اس مکان میں رہتی تھیں اور کوئی 25 کے قریب لوگ رہتے تھے, جس میں سے 10 جاں بحق ہو گئے اور اس میں بچے بھی تھے. تو آج میں اس گھر میں گیا اور وہاں جا کے میں نے سوال یہی پوچھا. وہ جو اس گھر کے سربراہ وفات پا گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں اس حملے میں, ان کے ماموں سے میری ملاقات ہوئی اور ان کے کزن سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ نے تو معذرت کر لی ہے اور آپ کو معصوم قرار دے دیا ہے, تو اس پر آپ مطمئن ہیں؟ ظاہر ہے اس کا یہ بھی اینگل ہے نا کہ آپ پر ایک داعش کا ہونے کا دھبا بھی لگا ہوا تھا. لوگ ہو سکتا ہے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہوں, لیکن پینٹاگون نے یہ تسلیم کر لیا کہ نہیں یہ دہشت گرد نہیں تھے. تو آپ اس پر مطمئن ہیں اور آپ اس معافی کو قبول کرتے ہیں جو امریکہ کی طرف سے مانگی گئی ہے؟ تو اس پر ان کے 2 موقف تھے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے تو کوئی معافی نہیں مانگی گئی, یعنی یا تو ہم سے کوئی نمائندہ آ کر کہے, ہم سے بات کرے اور ہمیں آ کر کہے, ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے یا خبروں میں سنا ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگی گئی ہے, تو ہمارے ساتھ تو کسی کو کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور دوسرا فیملی کے کچھ لوگوں نے دیت کا ذکر بھی کیا کہ معافی کیا ہوتی ہے. یہ ایک خاندان ہے جس کے سربراہ مارے گئے, جس کی باقی فیملی ممبر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور گھر کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر رہ نہیں سکتے, تو وہ بے یار و مددگار کہیں اور کسی اور رشتہ دار کے ہاں یا کہیں اور موو کر کے چلے گئے ہیں. بس اس میں سے کچھ میل فیملی ممبرز وہ اس گھر کے میں آ جا رہے ہیں, اور آپ اس گھر کو جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ہولناک یہ حملہ تھا اور عام انسانوں یا معصوم لوگوں پر یہ حملہ کیا گیا, جس کو ایک غلطی قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی گئی. تو یہ بالکل مطمئن نہیں ہے. فیملی کے لوگ بہت اپسٹ ہیں, پریشان ہیں, دیت کی بات کر رہے ہیں, دیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ, اور ظاہر ہے آپ اس کو کمپنسیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ معصوم لوگ وہ لوگ جو فیملی ممبرز رہ گئے ہیں جن کی اب کچھ سرپرستی کرنے والا نہیں ہے. اور پھر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کے بعد, جب میں وہاں پر گیا اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو وزٹ کیا, کچھ اور لوگ بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے. خود امریکی میڈیا کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ معافی جو ہے اس طرح سے جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی, اور اس کو تو کسی طریقے سے بھی مطلب ظاہر ہے کمپنسیٹ کرنے کے بعد بھی اس کی معافی نہیں دی جا سکتی, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنے کے لیے امریکہ کو آگے آنا ہی ہوگا. تو بہرحال جو آپ نے ذکر کیا, میں نے آج اس گھر کا وزٹ کیا اور پورے علاقے میں خوف و ہراس تھا. صرف وہ گھر متاثر نہیں ہے, پورا علاقہ ایک خوف و ہراس کا شکار تھا اور پسماندہ علاقہ ہے. تو یہ بڑی ہی ایک اپسیٹ کر دینے والی صورتحال تھی فیصل آج. جی ٹھیک ہے جنرل صاحب, ہم ذرا ان ڈیٹیل آئیں گے جو پرائم منسٹر کا دورہ رہا ہے اس پہ بھی, اور اب جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں. لیکن یہ ایک کہانی ہے جو اسد صاحب بتا رہے ہیں. امریکہ نکلتے اگر دیت پہ آ جائے پھر تو امریکہ کو دیت بہت بھاری پڑنی ہے, پھر تو بہت سے لوگ اس کا مطالبہ کریں گے. لیکن اب ان حالات کو, یہ اس طرح کے ریزرویشنز جو امریکہ کی وجہ سے اس کمیونٹی کے رہے ہیں, ان کو ٹیکل کرنا کتنا آسان ہے افغان طالبان کے لیے؟ پھر ہم ریسورسز کی بھی یہاں بات کر رہے ہیں. ان کا جو مرکزی بینک ہے اس کے جو فنڈز ہیں وہ بھی منجمد ہیں, بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, ڈپازٹ کروانے والا کوئی نہیں ہے. کتنا ٹائم لگ جائے گا, اور دنیا نے اگر مدد نہ کی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا جو بیان تھا نا, اس کو آپ دیکھیے پرائم منسٹر کے بیان کی روشنی میں.
پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ المیہ از ریڈی ٹو ہیپن اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے نہ آئی، اور جس میں یہ فائنینشیل اسپیکٹ ہے، جس میں ان کی سیکورٹی، سب کچھ شامل ہے، کیونکہ اس ملک کو، ان کے لوگوں کو 40 سال سے اور خاص طور پہ گزشتہ 20 سال سے جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے اور جاتے جاتے جس سارے ڈھانچے تقریباً تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کو زمین پہ لانا اتنا آسان نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں ہوگا. ہمیں یہ دنیا کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ انسانی المیہ جنم لے چکا ہوا ہے. اگر اس کو نہ روکا گیا، اس پہ ایفرٹ نہ کی گئی اس کو کرنے کے لیے، تو اس میں ٹائم لگے گا. اور اس میں جو ہمسائے ممالک ہیں ان کا رول ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیے میں اس بات کو تسلیم کرنے کا تیار ہی نہیں ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں وہاں پہ. یہ انہوں نے جان بوجھ کے غصے میں یہ کام کیا تھا. ان کا اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، سینکڑوں ایسی وارداتیں کر چکے ہیں، ہاسپٹلز پہ، اسکولز پہ، شادیوں پہ، بارات پہ، ان لوگوں نے جنازوں پہ حملے کیے ہیں ان لوگوں نے. آپ ان سے بہت یہ ظالم قسم کی سوچ ہے ان کی. آپ ان کے اس معافی نامے پہ، اس بیان پہ مت جائیے گا. اس کو بھی دیکھیے 29 تاریخ کو جب یہ ہوا، اس دن سے سارا میڈیا شور مچا رہا ہے کہ یہ غلط ہوا. یہ سارا کچھ جو غلط کیا ہے امریکہ نے. امریکہ کے جو پہلے ان کی جو ڈیوڈ ملی ہیں، جو ان کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں سسپیکٹ ہے کہ ہم کر رہے تھے شاید ایک داعش کا بندہ مارا گیا ہے، باقی اب کوئی ایسے خاص مسئلہ نہیں بنا اس کا. یہ ان کو اتنے عرصے بعد بھی سامنے آ کر پتہ چلی ہے، کیونکہ اب وہاں پر امریکہ میں سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. کتنا پیسہ گیا، کہاں گیا؟ یہ جو لوگ آپ نے شہید کر دیے، مار دیے، کیوں مار دیے، کس وجہ سے مار دیے؟ کوئی ایک تھوڑی یہ حادثہ ہے سارا. یہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں افغان اس طریقے سے شہید کر دیے گئے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکہ گیا ہے اس کے پیچھے ایک داستان ہے تباہی کی، انسانی المیہ کی. تو امریکہ کو یہ آپ کی بات صحیح ہے، اگر دیت دینی پڑی تو امریکہ بک بھی جائے تب یہ دیت نہیں دے سکتا امریکہ. جی بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کریں گے اب امریکہ پاکستان سے کیا چاہ رہا ہے، اور دوسرا جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی توقعات پہ کیا افغان طالبان پورا اتریں گے، طالبان حکومت پورا اترے گی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آصف درانی صاحب، ایک ڈیولپمنٹ اور یہ ہوئی کہ جو یو این سیکیورٹی کونسل ہے اس نے افغانستان میں مشن کو 6 ماہ کی مزید توسیع دے دی ہے. ایک لچک یو این کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے، کسی حد تک جو بڑی حد تک بلکہ امریکہ، یورپی ممالک ویٹ اینڈ سی پہ ہیں. بنیادی جو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اور بالخصوص خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ابھی تک طالبان کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب تک کی جو حکومت بنی ہے اس میں صرف طالبان ہی ہیں، خواتین کی نمائندگی بھی نہیں ہے. جی وہ خواتین کا تو مسئلہ رہے گا، کیونکہ فی الحال تو کابینہ میں ایک خاتون کو بھی نہیں لیا گیا. اور اس کے علاوہ اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ مڈل سکول اور ہائی سکولز کھول دیے گئے ہیں، لیکن صرف لڑکوں کے سکول کھولے گئے ہیں. تو یہ بھی میرے نزدیک ایک ایشو بن جائے گا اگر طالبان نے جلد سے جلد اس معاملے میں جو ہے وہ فیصلہ نہ کیا اور بچیوں کے سکول نہ کھولے. لیکن ایک چیز ہمیں یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ طالبان بہرحال ایک تھیوکریٹیکل آرڈر ہے. انہوں نے اپنے جو سمجھ کے مطابق جو اسلام کی تشریح کی ہے اس میں افغان کلچر کا بھی جو مکسچر شامل ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے یہ ایک ڈسپنسیشن بنایا ہے، تو یہ ظاہر ہے باقی دنیا اس پہ معترض ہے. باقی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ ہے، تو وہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل افیئرس کے بارے میں وہ علیحدہ ہے. اور وہ یہ درانی صاحب یہ اعتراض کتنا بجا ہے، یہ اعتراض کتنا بجا ہے اور کتنی بڑی رکاوٹ ہو سکتا ہے طالبان حکومت کے لیے خود کو تسلیم کروانے میں؟ جی بہت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں امریکنز کے لیے تو جو بارگیننگ چپ ہے وہ یہی ہیومن رائٹس اور ویمنز رائٹس ہیں، ورنہ تو ان کے پاس اور کہنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے ملٹریلی. اور امریکہ جو وہاں سے نکلا ہے وہ انڈر این ایگریمنٹ نکلا ہے، اس میں امریکہ کو جو ہے وہ زبردستی بھی نہیں نکالا گیا، وہ انڈر ایگریمنٹ گئے ہیں. تو اس لیے
طالبان کے لیے بہت بڑا، سب سے بڑا مسئلہ تو ہوگا کریڈینشلز کمیٹی میں، جہاں پہ طالبان کے نمائندے کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے افغانستان کے فلیگ کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت ملے گی۔ اس وقت جو ہے اشرف غنی کے جو نمائندہ جو ہیں ایمبیسڈر اسحاق-زئی، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور اسی طرح باقی ایمبیسیز کے اندر بھی جو اشرف غنی کے نامینیٹڈ ایمبیسڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ڈپلومیٹک پارلانس میں ان کے لیے، طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، خاص کر یو این کی کریڈینشل کمیٹی جو ہے انہی چند ہفتوں میں فیصلہ کرے گی۔ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر 9 رکنی ممبرز ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے P5 کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کریڈینشل کمیٹی کام نہیں کر سکتی، تو اگر امریکہ کی طرف سے نہ کر دیا گیا تو طالبان کا نمائندہ وہاں یو این میں افغانستان کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسد، اسکول آج کھولنے کا اعلان کیا گیا، اور یہ تو تھا کہ لڑکے ہی جو مرد ہیں وہ ٹیچرز بھی وہی جا سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی وہی جا سکتے ہیں۔ فیمیلز کو لے کے، خواتین کو لے کے افغان طالبان کی جو پالیسی ہے، افغان حکومت کی پالیسی ہے، کیا وہ مرتب ہو رہی ہے، یا اس کے کچھ خد و خال سامنے آئے ہیں، یا اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے حوالے سے بھی ذبیحہ مجاہد نے بات کی ہے، میں اس پر آنے سے پہلے مگر ایک چیز فیصل ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور امریکہ ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے امریکہ کون سے ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہے یہاں پر؟ تو ابھی وہ خواتین جن پر پابندیاں شاید لگنی ہیں ان کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ خواتین جو بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی بات کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ ایسی کہانیاں، انسانی المیہ کی کہانیاں ہیں۔ کل میری مثال کے طور پر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، جو خاتون جن کے شوہر ایک جنگ میں مارے جا چکے ہیں، وہ خاتون اپنی 2 بیٹیوں اور ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ یہاں پر کابل کی سڑکوں پہ پڑی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہرات سے، چونکہ جنگ جاری تھی، بہت سارے لوگ مارے جا رہے تھے، تو میں وہاں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کابل کی طرف میں نے موو کیا، اور اب ہمارے پاس واپس آنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی کہانیاں۔ مثال کے طور پر خاتون نے بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے 2 چھوٹے بچے جو ہیں وہ گئے ہیں ڈسٹ بن سے، انہوں نے کین اکٹھے کیے ہیں، خالی بوتلیں اکٹھے کی ہیں، وہ بیچے اور آلو خریدے ہیں کھانے کے لیے۔ اور یہ ایک ویل آف فیملی ہے جو کہتی ہیں کہ آپ بھیک نہیں مانگ سکتے، اور بیگری اس وقت اتنی زیادہ ہے کابل کی سڑکوں پہ کہ فوڈ پوائنٹ پر چھوٹے بچے اور مرد بڑے لوگ کھڑے رہتے ہیں انتظار میں کہ جب کھانا ختم کرنے کے بعد کوئی اپنا ڈبہ پھینکے گا، ڈسٹ بن میں ڈالنے لگے گا، تو فوراً لپکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ تھوڑا بہت اگر بچا ہوگا تو وہ اس کو کھا لیں گے۔ یہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے جس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر یہاں پر جتنے پارکس ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، کندوز سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہیلمند سے آئے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، پنشیر سے آئے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اپنا علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور ان کے لیے اگر کوئی امداد کہیں نہ کہیں سے پہنچتی ہے تو وہ 50 لوگوں کی امداد 1000 لوگوں کے لیے پہنچتی ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں اور چھین کے بھاگتے ہیں۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ آپ یہ باقی کا کھانا کسی کو دیں تو 4 لوگ لپکتے ہیں آپ کی طرف آپ کا بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے۔ تو یہ جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور اس لیے اس کے حل کے لیے جو حکومت، طالبان حکومت ہے، یہ نئی انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ مدد نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کے اپنے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اس کے پاس اپنے پاس وسائل نہیں ہیں، اور جو افغان حکومت کے ایسٹس کو فریز کیا گیا ہے اور جو گرانٹس روک لی گئی ہیں، یہ اگر نہ روکی جائیں اور یہ فریز نہ کیا جائے تو شاید یہ اتنا بڑا انسانی المیہ جنم نہ لے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک بہت بڑی بے حسی ہے اور دوہرا معیار ہے کہ ایک طرف ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف اتنے بڑی جو کہانیاں ہیں کابل کی سڑکوں پر جا بجا بکھری پڑی ہیں، اس کی طرف وہ دیکھ نہیں رہا۔ ایک تو میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا فیصل تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے، اس میں مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے حوالے سے بالکل اعلان کیا گیا کہ 8 سے اسکول کھولے جائیں گے۔ اسکول پارشلی کھلے بھی ہیں آج، لیکن یہ اسکول صرف مردوں کے لیے کھولے گئے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے سیگمنٹ میں جو بات کر رہے تھے دورانی صاحب کے انکلوسو گورنمنٹ، یا ایک ایسی گورنمنٹ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکگنیشن کے لیے جو ہے وہ اس میں آسانی ہو جائے گی، وہ ایک ایسی حکومت ہے جو خواتین کی تعلیم کی مخالف نہ ہو، اور پوری دنیا اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے، اگرچہ وہ باقی امپورٹنٹ چیزیں جس کا
کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی لیکن اس کی طرف ضرور دیکھ رہی ہے. اب اس پر جو کل فیصلہ کیا گیا اس پر مزید تشویش ہوئی تو ذبیح اللہ مجاہد نے پھر آج اس کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی صرف مردوں کے کالج اسکول اس لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ابھی خواتین کے حوالے سے ہمارا کام ہونا باقی ہے کہ ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے, آن گراؤنڈ کیسے مینیج کریں گے, کیونکہ کچھ اسکول شاید علیحدہ کرنے پڑیں, کچھ کالجز شاید الگ کرنے پڑیں, تو اس پر کام ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جلد اپڈیٹ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے ذبیح اللہ مجاہد کی بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ اس پر ایک کام کر رہے ہیں, ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح جو طالبان حکومت ہے وہ کیسے اس کو مینیج کرتی ہے. غلام مصطفیٰ صاحب, جنرل صاحب یہ بتا دیجئے, جنگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن جو ٹیکٹکس ہیں, جو ٹولز ہیں وہ جاری ہیں, اور جس طرح جو فنڈز روکے گئے امریکہ کی طرف سے منجمد کیے گئے افغانیوں کے, اس کو بھی ایک ٹول کے طور پہ ہی سمجھا جا رہا ہے. دوسری جانب جو سیکریٹری خارجہ ہیں امریکہ کے اینٹونی بلنکن, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ واشنگٹن اسلام آباد سے کیا کروانا چاہتا ہے. اب امریکہ افغانستان میں کیا چاہتا ہے اور اسلام آباد سے ان کی امیدیں اور توقعات کیا ہیں؟ دیکھیے, ان کی جو اتنی بڑی عظیمت ہے اس کو کسی نہ کسی سے کور تو انہیں کرنا ہے, اپنی پبلک کو بھی کچھ بتانا ہے, اور ان کی جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں اس خطے کے بارے میں, اس میں جو سمجھتے ہیں پاکستان کا رول کیا ہے اس میں بارے میں بات کرنی ہے انہوں نے. دیکھیے, یہ اعتراضات لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر, اور جنگ جو کہا جا رہا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جنگ اصلی تو اب شروع ہوئی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی اصل بات کرتے ہیں انسانی المیہ کی. دیکھیے, آپ یہ بتائیے کہ جو امریکہ کا جو معاشرہ ہے یا برطانیہ کا جو معاشرہ ہے یا فرانس کا جو معاشرہ ہے, اس کو یہاں تک پہنچنے میں کتنی صدیاں لگی. اس افغانستان کو جس کو گزشتہ 20, 30, 40 سال سے تباہی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہم اس سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ حکومت بنائے یا نہ بنائے, پہلے یہ کام کرنا شروع کر دیں. پاکستان کو وہ یہی پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اس ایفرٹ میں شامل ہو جائے جو طالبان کی جو سکسیس ہونے کا چانس ہے اس کو جتنا کم سے کم کرے, پاکستان اس ایفرٹ میں شامل ہو جائے. یہ پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے تو پرائم منسٹر کا ساری دنیا شور مچا رہی ہے کہ افغانوں کو یا طالبان کو جو بھی ہے, مجھے ان سے کوئی اس طرح ہمدردی نہیں ہے کسی اور وجہ سے. میں تو صرف کیونکہ کچھ تھوڑا بہت ہمارا بھی اس حصے میں ایشو یہ ہے کہ ایک انسانیت کا اتنا بڑا المیہ وہاں پر گزشتہ 40 سال سے لگاتار نشانے بن رہے ہیں. وہ انسان, ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں. کیا اب ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے جس طرح بات کر رہے ہیں ان کو؟ کیا امریکہ کے جو یہ کہہ رہا ہے, جس طرح ایسی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے اعتراض ان کا جو بھی کہہ لیجیے, اب اعتراض ہوں گے, یہ بھی نہیں ہوگا, اور بھی اعتراضات آئیں گے ان کے. وہ طالبان کو بھی اس چیز پہ مجبور کریں گے, آپ کو بھی مجبور کریں گے کہ اس خطے میں اگر امن آئے تو امریکہ کی شرائط کے مطابق امن آئے, چین یا روس کی دوسروں کی شرائط کے مطابق امن نہ آئے. یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر بھی یہی ایک کنڈی جو پھنسی رہے گی کہ ان کے گماشتے جو ان کے سارے تنخواہ یافتہ ہیں, انہی کے لوگوں کو آ کے بیٹھے. جو جیرون افغان نمائندے ہیں وہ افغانوں کو چننے چاہیے, آنے چاہیے. باقی ساری یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں آنے چاہیے, لیکن جو ان کے اوپر اس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ان کو کچھ اور کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی, وہ بیچارے کیا کریں گا؟ ٹھیک ہے, ان کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ کوئی اسٹرکچر ہے, نہ ہی ان کی امداد دینے کے لیے ادر دین جو تھوڑی بہت پاکستان دے رہا ہے یا کچھ اور لوگ دے رہے ہیں امداد کے لیے. آج چین نے ابھی اعلان کیا ہے, میں دیکھ رہا تھا ان کا, ان کے فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ چین چاہتا ہے کہ ہر طریقے سے افغان لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور جیسا میں نے پہلے آپ کے سوال جواب میں کہا تھا, ایک فنکشنل اسٹیٹ بنے گی تو کامیابی کی طرف چلے گی. اس کو فنکشنل ہونے دے ہی نہیں جا رہے تو کیسے کامیابی کی طرف جائے گی اس کو؟ جی ٹھیک ہے جنرل صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے اور کچھ ذکر کریں گے جو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ منسوخ کر گئی. یک طرفہ طور پہ یہ دورہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے منسوخ کیا گیا, اس پہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں, ان کو لے کر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. دورانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے اسد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک اور بڑا یہاں پہ پاکستان میں اسد صاحب
اس بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ جو کابل میں یا افغانستان میں جو لوگ جرائم کر رہے ہیں، کوئی چھوٹے جرم میں اگر وہاں پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور سزا اور جزا کا کیا سسٹم ہے، کیا کوئی فورس ایکٹیو ہے، کوئی میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، اس کے لیے وہاں زمینی حقائق کیا ہیں؟ جی اچھا فیصل، آج میں ایک پولیس اسٹیشن کے پاس میں گیا تھا، ایئرپورٹ کے قریب ایک پولیس اسٹیشن ہے، وہاں گیا تو وہاں اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ تو طالبان کے پاس ہے، یعنی گیٹ پہ بھی طالبان کھڑے تھے اور اندر بھی موجود تھے۔ اس کے بعد پھر میں ایک پولیس چرخی، ایک بہت بڑی جیل ہے، افغانستان کی سب سے بڑی جیل، جس کو کچھ عرصہ پہلے خالی کرایا گیا جب طالبان کابل میں داخل ہوئے، تو فوراً بعد وہ وہاں پر گئے اور اس کو جیل کو بازیاب، وہاں پہ جتنے بھی قیدی تھے وہ سارے رہا کر دیے، اور اب وہ جیل کا پورا انتظام، پوری سیکیورٹی طالبان کے پاس ہے۔ آپ اندر تک جانے کے لیے آپ کو بہت سارے لیٹر چاہیے، اجازت نامے چاہیے، پھر آپ اندر جا سکتے ہیں، پوری اس کی سیکیورٹی ہے۔ لیکن ہم اندر گئے، بیرکس تک گئے، اندر ایک بھی ظاہر ہے قیدی موجود نہیں ہے، اور کوئی نیا آ بھی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سسٹم ایسا نہیں چل رہا کہ جرائم کرنے والوں کو پکڑ کر ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، پولیس پکڑے، ایکٹیو ہو، کیا اور جرائم بھی نہیں ہو رہے؟ بھجوایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جرائم نہیں ہو رہے؟ تو جرائم ہو رہے ہیں، اور چوری چکاری کے واقعات ہو رہے ہیں، جیب کاٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ موبائل ہاتھ سے چھین کے بھاگ جاتے ہیں، جیسے پرس چھین کے بھاگا کرتے تھے ایسے چھین کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے بیگری بہت زیادہ ہے، پاورٹی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ چوری کا واقعہ ہوا ہے تو چور پکڑے جاتے ہیں، تو اس کی سزا پھر کیا ہو رہی ہے کہ طالبان موقع پر یہ چھوٹی سی عدالت لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ چور ہے، تو پہلے اس چور کو چیک کر کے، اور اگر وہ کنفیس کرتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا منہ کالا کر کے شہر بھر میں گھمایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ چور کا منہ کالا کر کے اس کو شہر میں گھمایا جا رہا ہے، فی الحال یہی سزا دی جا رہی ہے، اور اسی نوعیت کے جرائم ہو رہے ہیں۔ تو ابھی پوری طرح سے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ پورا نظام آپ کو لے کر آنا، پھر عدالتوں کا قیام کہ وہ کس نوعیت کی عدالتیں ہوتی ہیں، اور پھر سزائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، سنساری کی سزائیں ہوتی تھی، دنیا کو اس پر بھی اعتراض تھا کہ آپ بڑی بروٹل قسم کی سزائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالتوں کا نظام، قاضی کا نظام کس طرح سے مرتب ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، اور سزائیں کیا دی جاتی ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ پالیسیز بن رہی ہیں، تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا آصف درانی صاحب، ایک اور معاملے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ روز نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم یک طرفہ انہوں نے پہلے میچ ملتوی کیا، پھر اس کے بعد دورہ منسوخ کر دیا اور وہ چلے گئے۔ اب اس کو ظاہر ہے پاکستان اس میں جو ہے وہ بھارت کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، ان کی شرارت بھی ہے۔ یہ کرکٹ کے کھیل میں جو سفارتی لحاظ سے، سفارتی طریقے سے جہاں جو ہتھکنڈے یا پروپیگنڈا یا شرارتیں کی جاتی ہیں، آپ کو اس ساری ایپیسوڈ میں وہ نظر آتی ہے درانی صاحب؟ دیکھیے، اب ظاہر ہے اول تو یہ کہ نیوزی لینڈ نے جو قدم اٹھایا وہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے یہ بالکل ایک طرح سے پاکستان کے لیے ایک شاکنگ جو ہے سچویشن پیدا کی ہے، اور اس کے جو اثرات یہ ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو ہے جس طرح کے اب خدشات باقی دنیا میں رہیں گے، جبکہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر تو ٹورزم بھی بڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کرکٹنگ جو ہے شروع ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل بھی ہوا اور بائیلیٹرل وزٹس بھی ہوئے ہیں ٹیمز کے۔ تو یہ اس فضا میں نیوزی لینڈ کا یہ فیصلہ بہت ہی انٹریگنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ریسنٹلی جو کچھ واقعات جو ہے افغانستان کے بارڈر پہ ٹی ٹی پی وغیرہ نے کیے ہیں، اس کے بھی جو ہے وہ منفی اثرات ہوئے ہیں، اور پھر یہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جب آپ ٹیررزم کے تناظر میں بات کریں گے تو اس میں پھر باقی طاقتیں بھی شامل ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ انڈیا کا رول جو ہے بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا نے جو ہے وہ یقیناً پاکستان کو جہاں پہ بھی وہ جو ہے نقصان پہنچا سکے وہ اس کو ضرور کرے گا، اس کے لیے آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ تو وہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نیوزی لینڈ کو ایک کلیئر میسج دینا چاہیے۔ If I were to decide, I would recall my High Commissioner from Wellington. جی ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب،
جنرل صاحب ایک تو یہ بتائیے کیا کوئی الرٹ جو ہے جو کمیونیکیشن ہے وہ اس طرح انٹرسیپٹ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کوئی کرتا بھی ہے تو وہ کیسے پہنچ جاتی ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے پاس، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ٹیم وہاں سے واپس بلانے کا کہہ دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا اس کو بیکورڈ چلیے آپ. 2 گھنٹے پہلے میچ سے ان کو حکم ملتا ہے کہ آپ چھوڑیے اور آ جائیے. یعنی تھریٹ اتنا سیریس تھا، خطرہ یہ تھا کہ ہوٹل سے باہر نکلی ٹیم تو شکار ہو جائے گی. اس قسم کی انٹیلیجنس نیوزی لینڈ کے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان تمام تر کوششوں کے باوجود، ٹھیک ہے سلپس ہو جاتی ہیں یہاں سے، کچھ ہو جاتے واقعات، لیکن اس کے لیے تو اسپیشل آرڈرز ایشو ہوئے تھے، اور وہ آرڈرز کی کاپی بدقسمتی یہ ہے ہمارے اپنے ہی ملک میں لوگوں نے اس کا جو پہلے کورنگ پیج تھا اس کو لے کے پاکستان نے تھریٹ الرٹ جاری کیا. پاکستان نے کسی قسم کا کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا تھا. پاکستان کی جو کنسرنڈ ایجنسیز تھی انہوں نے ایک باقاعدہ لیٹر لکھا تھا جس کا دوسرا پیج لوگوں نے پڑھنے سے پہلے ہی اس کو ٹویٹ بھی کیا اور بات پڑھا. اور دوسری بات یہ انٹیلیجنس سیٹ اپ اگر نیوزی لینڈ کا اتنا تگڑا تھا اور ایک جزیرے میں ان کو یہ نہیں پتا کیا ہو رہا تھا تو یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسے طاقتیں جو اس خطے میں موجود ہیں جن کی انٹیلیجنس نیٹ ورک یہاں پہ موجود ہے اور جو افیکٹو ہے اور جو کام کر رہا ہے، کون سے لوگ ہیں یہاں؟ یہ سارا ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. اور درانی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی ایف آئی آر لکھ دی گئی ہے، اور اس ایف آئی آر کو استعمال کیا جائے گا جہاں جہاں ضرورت پڑے گی پاکستان کو فلیگ کرنے کے لیے. آپ پوچھ رہے تھے نا بلنکن نہیں، یہ جنرل صاحب جی یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گی، اور بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو بڑا اسٹرانگ سٹیپ لینا چاہیے. جنرل صاحب یہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ یا نیوزی لینڈ کی سرکار یہ استعمال ہو گئی ہے یا یہ دانستہ طور پہ اس سازش کا حصہ ہے؟ جی داشت میں ان کی ٹیم کی میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ٹیم کے ممبرز کو تو پتہ شاید نہیں ہوگا کچھ بھی، لیکن ہائر لیول پر نیوزی لینڈ انوالوڈ ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. نہیں جنرل صاحب اگر یہ ایسا ہے، اگر نیوزی لینڈ کو 100% ہم الزام دیں اس تناظر میں، اب ظاہر سازشیں تو ہیں، تو پھر انہوں نے ٹیم بھیجی کیوں؟ پھر میچ سے این پہلے آپ وڈرا کر رہے ہیں، اگر اتنا ہی خوف تھا تو وہ بھیجتے ہیں. یہی تو یہ سٹوری یہ ہے کہ ٹیم بھیجی، ہم تو بھیج رہے تھے، ہم نے تو بھیج دی ٹیم، وہاں جا کے اتنا بڑے خطرات ہو گئے ہمیں ٹیم واپس بلانی پڑی. آپ اس سٹوری کو اس طرح کسی نہیں دیکھ رہے، آپ اس کو بائی پارٹس مت دیکھیں نا، سٹوری کو پورا دیکھیے تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ جی بالکل پاسبل ہے. دیکھیے پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو انفارمیشن اس کو دی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن نیوزی لینڈ کو یہ سیس کرنا چاہیے تھا کہ ایسا ملک جو اس قدر زیادہ سیکورٹی دے رہا ہے، جو پرائم منسٹر پاکستان نے خود بات کی ہے، یہ انتہائی توہین آمیز رویہ تھا پاکستان کے خلاف ان کا. یہ بحثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ انہوں نے امبیرس کیا ہے دنیا کے سامنے ہمیں، اور یہ بار بار ہمارے خلاف استعمال ہوگا اور اس کو سارا لنک کیا جائے گا اور بہت سے واقعات کے ساتھ ملا کر. جی ٹھیک ہے جنرل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ آصف درانی صاحب، اسد اللہ خان صاحب، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.